अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद, सुबह खैर तमाम देखने वालों को। प्रोग्राम में है गुड मॉर्निंग कराची और मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद यासर। प्रोग्राम में नाज़रीन मुख्तलिफ़ हवालों से गुफ्तगू करते हैं, मुख्तलिफ़ मसाइल के हवाले से। अवामी नौइयत के मामलात और मसाइल के ऊपर प्रोग्राम में ज़्यादा गुफ्तगू होती है। ख़बरों के हवाले से बात करना ज़रूरी है, तो कोशिश यही होती है कि प्रोग्राम में ज़्यादा से ज़्यादा ख़बरों के हवाले से गुफ्तगू की जाए और आपको बाखबर रखा जाए। इलेक्शन के हवाले से गुज़िश्ता प्रोग्राम में कुछ बात हुई थी। कराची का एक हल्का NA 240 बड़ा भरपूर इलेक्शन हुआ गुज़िश्ता रोज़, और सुबह से लेकर शाम तक तमाम ही न्यूज़ चैनल जितना भी पोलिंग का अमल जारी रहा उसके बारे में आपको लम्हा बलम्हा आगाह करते रहे। और जो कुछ हुआ तसादुम वगैरह मैं उसकी बात नहीं कर रहा। जो प्रोसीडिंग्स रहीं, जिस तरह वोट कास्ट हुए पोलिंग स्टेशंस पे, जो कुछ होता रहा वो सारी दुनिया देखती रही, और हम भी जायज़ा ले रहे थे कि जो कुछ हो रहा है। कहा यह जाता है कि जो ज़मीनी इंतखाबात होते हैं, ख़ास तौर पे इन मौक़ों पे जब जनरल इलेक्शन बहुत ज़्यादा करीब हो, तो इससे ये समझना थोड़ा आसान हो जाता है कि आने वाले वक्त में एक क्या होने जा रहा है, किस नौइयत के इंतखाबात होंगे और कैसी सूरत हाल हो सकती है जब तमाम नशिस्तों पर पूरे मुल्क में बैक वक्त इंतखाबात होंगे। इस सियासी टकराव, ये तसादुम, ये तो एक हमारी रिवायत बन गई है। ये जो हम जमहूरियत की बार बार मिसालें देते हैं, इख्तिलाफ राय की बातें करते हैं, तो हमारे यहाँ उसकी शक्ल थोड़ी सी मुख्तलिफ है। ये बस औक़ात खूनी तसादुम के अंदर हमेशा तब्दील हो जाती है, जो कि कल उसका हमने अमली मुज़ाहरा देखा। तमाम ही उसके अंदर बड़ी सियासी जमातें कॉन्टेस्ट कर रही थी इंतखाब के अंदर, और नतीजा गो के MQM के हक़ में रहा। MQM के जो उम्मीदवार हैं मोहम्मद अबू बकर, वो वहाँ से कामयाब हुए, और जो वोटिंग का जो टर्नआउट रहा 8% रहा, वो एक्सपेक्टेड था। ज़मीनी इंतखाबात के अंदर, और ख़ास तौर पे इस वक्त ऐसी सूरत हाल में जो बहुत ही गैर मामूली सूरत हाल है। पहली दफ़ा पाकिस्तान की तारीख़ में ऐसा हुआ कि वोट ऑफ लो कॉन्फिडेंस कामयाब हुई और उसके बाद अपोजिशन में बैठी हुई जमातें हुक्मरान जमात बन गई। तो जनाब ये जो कुछ हुआ वो आपके सामने रहा। तो मैं बात कर रहा था टर्नआउट की, वो तो एक्सपेक्टेड था। इसके बारे में पेशगोई की जा रही थी कि निस्बतन कम ही रहेगा, 8% रहा है तकरीबन। तो बहरहाल ये आने वाले वक्त के लिए बहुत सारे इसमें पैगामात पोशीदा हैं। कराची में जो सियासत कर रहे हैं उनके लिए भी, जो माजी में सियासत करते रहे हैं, यहाँ से कामयाब होते रहे, उनके लिए भी। अब ये सियासी मरहला बिलाखिर मुकम्मल हुआ, लेकिन अब देखना ये है कि उमूमी तौर पर हो क्या रहा है। ऐवानों में जो बैठे हुए लोग हैं, ये मुंतखब नुमाइंदे, जो यहाँ से इतने तसादुम के बाद, इतनी पुरतशद्दुद कार्रवाइयों के बाद, एक खूनी इंतखाब के मरहले के बाद ऐवानों में पहुँचते हैं, किस हद तक अवामी मसाइल पर बात करते हैं और अवामी मसाइल को हल करने की अहलियत रखते हैं। बहरहाल इन मामलात पर गुफ्तगू की जाएगी, इस मामले को समझने की कोशिश करेंगे। और इसके साथ साथ जो आज दीगर मामलात हैं, ख़ास तौर पे मईशत के हवाले से, मैं हमेशा अपने प्रोग्राम्स में ये बात दोहराता हूँ। इस वक्त एक आम आदमी का जो मसला है बराह रास्त मुल्क की मईशत से जुड़ा हुआ है, और मुल्क के जो मौशी मामलात हैं दिन ब दिन पेचीदा होते जा रहे हैं। बिजली गैस की कीमतें, पेट्रोल की कीमतें, अशिया खुर्दनोश की कीमतें जिस तेज़ी से ऊपर जा रही हैं, एक आम आदमी को फ़िक्र लाक हो गई है कि उसका बका या उसकी सर्वाइवल जो है वो कैसे मुमकिन होगा। इन मामलात के ऊपर आज तफसीलन गुफ्तगू करेंगे। जुमे का रोज़ है, अमूमन होता ही है कि जुमे के दिन के हवाले से आज की मुनासबत से गुफ्तगू की जाती है, लेकिन इस वक्त थोड़ी सूरत हाल मुख्तलिफ है। हालात हाज़रा के ऊपर बात करना ज़रूरी है। आपके जो पैगामात हमें मौसूल होते हैं उसमें लोग बार बार इस चीज़ की निशानदही करते हैं कि आप मुल्क की जो इस वक्त जारी सूरत हाल है, चाहे सियासी हो चाहे मुआशी हो,
اس کے اوپر اپنے پروگرامز میں ضرور بات کیجیے. تو آج ان تمام معاملات پر گفتگو کی جائے گی. پروگرام کے پہلے حصے میں معزز مہمان یہاں پہ تشریف فرما ہیں. سعید رشید صاحب تجزیہ کار ہیں, ہمارے پروگرامز میں تواتر کے ساتھ شریک ہو رہے ہیں, بڑی اچھی گفتگو کرتے ہیں معاملات پر, خاص طور پہ معیشت کے حوالے سے. سعید رشید صاحب کو خوش آمدید کہوں گا. بہت شکریہ سعید صاحب پروگرام میں وقت دینے کے لیے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. سعید صاحب, گفتگو کا آغاز خیال یہ ہے کہ پہلے جو 240 میں ہوا ہے یہاں سے کر لیا جائے. جس طرح کا انتخاب ہوا ہے, جس طرح کا تصادم ہوا ہے, جس طرح کی پرتشدد کارروائیاں ہوئی ہیں, یہاں کے رہنے والے لوگوں کے لیے تو شاید کوئی نئی بات نہ ہو, لیکن پورے ملک کے جو سیاسی ماحول ہے اس کے لیے ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے. اور جمہوریت کی باتیں کرنا, تقاریر کے اندر جس طرح کے بیانات دیے جاتے ہیں, جس طرح کی باتیں ہوتی ہیں, جب انتخاب کا مرحلہ آتا ہے, چناؤ کا مرحلہ آتا ہے, تو صورتحال اکثر مختلف ہو جاتی ہے. پھر زبان بھی مختلف ہوتی ہے, انداز بھی مختلف ہوتا ہے, اور جو کام ہیں وہ بھی مختلف ہو جاتے ہیں. تو میں چاہوں گا ذرا یہاں سے گفتگو کا آغاز کیا جائے. آپ کیا سمجھتے ہیں یہ جو سیاسی کلچر ہے یہ کس طرف لے کر جا رہا ہے قوم کو؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں یاسر, آپ کو پہلے بحث القوم دیکھنا ہوگا کہ ہمارے قوم کے بیہیویئر کیا ہیں. بالکل ٹھیک ہے. آپ روڈ پہ نکلیں, ٹریفک دیکھ لیں. کسی ملک کی سویلائزیشن دیکھنی ہو تو اس کا ٹریفک دیکھ لیں. بہت اچھی بات آپ نے کہی. صبر برداشت ہے ہی نہیں. آپ ٹریفک پہ دیکھیں, آپ نے بھی دنیا میں ٹریول کیا, ہم نے بھی. کتنی بھی ارجنسی میں ہوگا, اگر اس کو لگے کہ سامنے والا اس کے سامنے آ گیا تو پہلے اس کو جگہ دے گا, اور بڑے احترام سے آئیے آپ چلے جائیں. بالکل ایسا ہی. اور وہ جاتے ہوئے پھر شکریہ بھی ادا کرے گا. یہ برداشت, یہ اس کے سویلائز ہونے کی نشانی ہے. اب وہی قوم جو موٹر سائیکل چلا رہے ہیں, ابھی میں آپ کے ادھر آ رہا تھا سگنل پہ, وہ سگنل پہ آ رہا تھا 18 سیکنڈ, اور پھر بھی سگنل توڑ رہے تھے. مطلب 18 سیکنڈ کے لیے آپ کے پاس برداشت نہیں ہے, تو بتائیں کس طرح قوم چلے گی. اور وہی ریفلیکشن پھر آپ کے الیکشنز میں آتا ہے, وہی آپ کی اسمبلی آتی ہے, وہی آپ کی آفیسز آتے ہیں, وہی آپ کے بیوروکریٹس آتے ہیں. اس لیے کہ یہ ساری وہیں سے نرسری سے نکل کے آ رہے ہیں نا ساری چیزیں. ایسا ہی. تو ہمیں بحث القوم پہلے اپنے آپ کو دیکھنا ہوگا کہ ہم نے جو تربیت دی ہے اپنے بچوں کو, یا دے رہے ہیں اپنی تربیت, وہ کیا ایک سویلائز معاشرے کے لیے قبول ہوگا؟ ہے ہی نہیں. بالکل قبول ہوگا ہی نہیں. وہ کسی صورت سے قبول نہیں ہوگا. پان گٹکے کھا رہے ہیں, جہاں موڈ ہوتا ہے وہاں پیک مار دیتے ہیں, سڑکوں کو رنگ رہے, دیواروں کو رنگ رہے. مطلب ان کو احساس نہیں ہے کہ ہم اپنے ملک کی کدھر بربادی کی طرف جا رہے ہیں. سڑک کے بیچ میں گاڑیاں رکا کر پان تھوک رہے ہیں. مین روڈ پہ چلتے ہوئے منی بس مزدہ روک کے پیسنجر اتارتی ہے, اس کو پتہ ہی نہیں پیچھے کون آ رہا ہے, کیا اس سے فرق پڑے گا. وہ جو لیڈی اتر رہی ہے اس کے اوپر ہی گاڑی چڑھ جائے گی, مگر بس وہ بحث. تو یاسر اس پہ تو ہمیں ایک بہت ہی, جسے کہتے ہیں نا, تبلیغی کام کرنا پڑے گا کہ مسلسل تربیت. اور وہ میں پہلے بھی ایک دفعہ کہہ چکا ہوں کہ ہمارے ملک میں تعلیم تو آ گئی ہے, مگر تربیت نکل گئی ہے یہاں سے. جب تک تربیت تعلیم کے ساتھ نہیں آئے گی, یہ قوم کسی صورت سے بھی ہوگا کیسے؟ سید بھائی, میں ابھی آپ نے کہا یہ ذمہ داری لے گا کون. میں دیکھیں بڑی تلخ بات کہنے جا رہا ہوں. آج جمعے کا روز ہے. مجھے یاد ہے آج سے کچھ عرصے قبل جب یہ کرونا وائرس اپنے عروج پر تھا, تو جمعے کی جو نماز تھی اس میں مساجد میں, ساری میں تو میں نہیں گیا, جہاں پر میں جاتا ہوں وہاں میں نے دیکھا کہ وہاں پہ جو مفتی حضرات یا خطیب تھے وہ اس چیز پہ زور دے رہے تھے کہ جی نماز کی پابندی رکھیں, یہ کرونا وغیرہ کچھ نہیں ہے, اس سے لوگوں کو کچھ نہیں ہونا, مطلب آپ جیسے اپنے معاملات زندگی ہیں وہ جاری رکھیں. میں بڑا حیران تھا اس وقت, سمجھنے سے قاصر تھا کہ ایک بڑی اہم جگہ اور منصب پر آپ فائز ہیں, اور آپ کے اوپر بڑی بھاری ذمہ داری ہوتی ہے. سب سے پہلے انسانی جان کا تحفظ ضروری ہے. آپ اس چیز کو, یہ کون سی اتنی مشکل بات ہے کہ آپ اس کے بارے میں بتائیں, لوگوں کو آگہی دے سکتے ہیں, باخبر رکھ سکتے ہیں.
کہ آپ نے احتیاط رکھنی ہے. ہم ٹی وی پہ صبح سے شام تک پروگرامز کر رہے تھے جس میں لوگوں کو یہ تلقین کر رہے تھے کہ آپ اپنے آپ کو کیسے محفوظ رکھ سکتے ہیں. دوسری طرف آپ یہ کہتے ہیں کہ نہیں جی اس میں تو کوئی حقیقت ہی نہیں ہے, سب جھوٹ ہے, بکواس ہے. تو وہاں بڑی مشکلات پیش آئیں. تو میں سوچنے پہ مجبور ہوا کہ یہ کتنے عام منصب پر ہیں کہ اگر یہیں سے لوگوں کی تربیت کر دی جائے, یہ جو چند 20 یا 25 منٹ کا ایک جو واز ہوتا ہے جس کے اندر آپ بہت سارے معاملات جمعے پر والے گفتگو دن کرتے ہیں, جو اگر ان معاملات کو زیر بحث لایا جائے کہ معاشرے میں ایک اچھا شہری, ایک مسلمان, ایک مومن کس طرح رہتا ہے, کیا اس کی ذمہ داریاں ہیں, تو کیا آپ کے خیال میں آدھے مسئلے ختم نہیں ہو جائیں گے؟ دیکھیں یہی فورم ہے. سب سے پہلے بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو ماں, گھر کا ماحول, اور تھوڑا سا بڑا جب ہوتا ہے پھر اس کا اسکول, کالج, اس کے ٹیچرز, پھر مسجد کا. دیکھیں جمعہ اگر آپ غور سے دیکھیں جمعہ گھر پہ نہیں ہو سکتا. جی جمعے کے لیے آپ کو مسجد جانا ہی جانا ہے ہر حال میں, اور اس کے اندر ایک خطبہ ہے, وہ خطبہ بھی سننا ضروری ہے آپ کا. تو وہ میرے نبی نے جو اپنی پوری ایک جو جاہلانہ قوم تھی, پہلے اس کی 13 سال تربیت کی بہت اچھی. پہلے دن انہوں نے یہ نہیں کہہ دیا کہ شراب جو ہے جائز نہیں ہے, یہ نہیں کرو, وہ نہیں کرو. پہلے انہوں نے ان کے ذہن بنائے, ان کی تربیت کی. جب تربیت کرنے کے بعد وہ سمجھنے کے قابل ہو گئے کہ یہ, دیکھیں میں آپ کو 2-3 چیزیں بتاؤں. دنیا کے اندر بہت سارے ایشوز ہوتے ہیں, مگر 2 ایشوز ایسے ہیں جیسے سیفٹی اور کوالٹی. یہ 2 ایسی چیزیں ہیں جس کے لیے آپ کو تبلیغ کرنی پڑتی ہے. جو سامنے بیٹھا ہے نا آدمی, اس کا ذہن بنانا ہوتا ہے کہ یہ سیفٹی تمہارے لیے کس لیے ضروری ہے, ٹھیک ہے, دوسروں کے لیے نہیں, تمہارے لیے کیا ضروری ہے. اور جب اس کا ذہن بن جاتا ہے تو وہ زندگی کے ہر پہلو میں پھر اس سیفٹی کا خیال رکھتا ہے. ایسا نہیں ہے میں ایک دن بول دوں یاسر یہ جو ہے سگنل توڑنا اچھی بات نہیں ہے, کبھی بھی نہیں چھوڑے گا یاسر. اس کو سمجھ اس وقت آئے گا جب یہ کنٹینیوس تبلیغ کر کے اس کو سمجھایا جائے گا کہ سیفٹی ہے کیا. بالحیث القوم ہمارے ساتھ یہی پرابلم ہے. جمعے کے خطبے میں 80%, میں ویسے ڈیفینس کی مسجدوں میں جاتا ہوں تو ادھر تھوڑا سا ٹرینڈ فرق ہے, اس لیے کہ وہاں کافی پڑھے لکھے لوگ بھی آتے ہیں. اور وہ ایک مسجد میں جاتا ہوں وہ کبھی وقت پہ نماز ہی نہیں ہوتی. لاسٹ ٹائم میں نے کھڑا ہو گیا, میں نے بولا, تو کچھ لوگ مجھے کہہ رہے ہیں آپ کو جلدی ہے تو کہیں اور چلے جائیں. میں نے کہا جلدی یا دیر کی بات نہیں ہے, ایک ٹائم آپ نے لکھا ہے اس پہ کھڑا کریں. نماز جو سب سے پہلا بیسک ہمارا کریکشن کر رہا ہے وہ ٹائم کی پابندی کر رہا ہے. اور سجدے اور یہ چیزیں تو رکوع اللہ کو تھوڑی چاہیے, وہ انسان کو ڈسپلن کر رہا ہے کہ ٹائم. پرواہ ہی نہیں ہے کسی کو, آدھا گھنٹہ لیٹ جمعے کی نماز. مگر اس کے بنسبت آپ ڈیفینس کی کسی مسجد پہ جائیں, اگر 1:30 بجے لکھا ہے تو ٹھیک, اس لیے کہ وہاں جتنی عوام بیٹھی ہے نا انہیں پتہ ہے کہ ٹائم کی اہمیت کیا ہے, اور 1:30 کا مطلب 1:30 ہے. تو یہ تربیت اس حساب سے کی جاتی ہے. پھر خطبے میں میرا نبی خطبے میں صرف اور صرف کرنٹ افیئرس پہ بات کرتا تھا, اور یہ رکھا اسی لیے گیا ہے کہ آپ ایک ہفتے میں ایک دفعہ اپنے لوگوں کو دین کے ساتھ ساتھ کرنٹ افیئرس پہ بھی بتائیں کہ ہمیں کیا کرنا ہے, دنیا میں کیا ہو رہا ہے, ایران میں کیا ہو رہا ہے, کیا چیز ہو رہی ہے, کس طرح دین کو ہم نے وہ کرنا ہے, کیا اسلامی فوبیا پھیل رہا ہے, یہ بتانے کی. ہمارا مولوی گاؤں گوٹوں سے حفظ اور وہ کر کے آ جاتے ہیں, اور اس کے بعد جو ایک ٹپیکل چیزیں ہیں اس پہ بس بات کر رہے ہوتے ہیں کہ میرے نبی نے انگلی اٹھائی تو چاند کے 2 حصے ہو گئے, اور بالکل یہ بھی ضروری ہے, بالکل یہ بھی بات ہونی چاہیے, وہ تو ہونی چاہیے, مگر ساتھ کرنٹ افیئر پہ وہاں جو بچے بیٹھے ہیں ان کو سمجھ آنی چاہیے کہ یہ دین ہمیں کیا سکھا رہا ہے, اور آج کے دن ہمیں کیا ضرورت ہے اس دین کی نا. فلسطین میں کیا ہو رہا ہے, امریکہ میں کیا ہو رہا ہے. ایک شخصیت ایسی تھی کہ جو عموماً اپنے جو جمعے کے جو خطبات تھے اس میں ان معاملات کو ڈسکس کیا کرتے تھے, وہ مرحوم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب تھے جنہوں نے یہ پاکستان میں کلچر انٹروڈیوس کروایا تھا. میں نے ساری زندگی ان کا جمعہ اٹینڈ کیا, میرے پیچھے آپ سے بہتر کوئی نہیں جانتا ہوگا, یہ تو ہماری لیٹسٹ کرنٹ افیئرس پہ بات کرتے تھے معاملات کے اوپر. جس دن وہ بم پھٹا ادھر, جی جو اس کے
فرینچ اس پہ اس دن انہوں نے جمعے پہ اسی کی بات کی. بالکل ٹھیک ہے. چلیں اس معاملے پہ گفتگو کی جائے گی اور ایک چھوٹی سی بریک کے لیے کہا جا رہا ہے. ایک چھوٹی سی بریک لے لیتے ہیں. بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو گفتگو جاری رکھیں گے. آپ دیکھتے رہیے پروگرام گڈ مارننگ کراچی. پروگرام میں آپ کو ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہیں گے. بریک پہ جانے سے پہلے گفتگو کا سلسلہ جاری تھا. جناب سعید رشید صاحب یہاں پر تجزیہ کار ہمارے ساتھ تشریف فرمائے موجود ہیں اور ان سے ہماری گفتگو ہو رہی تھی ملکی سیاسی حالات کے حوالے سے. اور سیاسی حالات کے ساتھ ساتھ جو معاشی حالات ہیں اور دیگر معاملات ہیں اس کے اوپر بھی انشاءاللہ بات کرنے کا ضرور موقع ملے گا. بریک پہ جانے سے پہلے کچھ عمومی جو سیاسی صورتحال ہے اس حوالے سے گفتگو کی. اخلاقی ذمہ داریوں کے حوالے سے, معاشرتی ذمہ داریوں کے حوالے سے بات ہوئی. سید بھائی, اب جس معاشرے میں میں اور آپ رہتے ہیں, میں بھی کچھ دن پہلے ایک بیان دیکھ رہا تھا. ایک پڑوسی ملک میں ایک دشمن ملک کا ایک تجزیہ کار تھا, بڑے سخت الفاظ اس نے استعمال کیے اور کہیں نہ کہیں اس نے یہ جملہ بھی استعمال کر دیا کہ یہ جو لوگ ہیں یہ پڑھتے لکھتے نہیں ہیں, بڑی تعداد اس میں جو ہے, میں بڑا محتاط ہو کے لفظوں کا استعمال کر رہا ہوں, کہ جہالت اور گمراہی پر مبنی ایک معاشرہ ہے یا لوگ ہیں, بڑی تعداد ایسی انہوں نے. تو یہ لفظ اس نے استعمال کیا تو بڑا چبھتا ہوا لفظ تھا, لیکن بعد میں بڑی سوچ کے بعد یہ اس نتیجے پر پہنچا کہ بات تو سچ ہے پر بات ہے رسوائی کی, بڑی تلخ بات ہے. تو یہ تو صورتحال ہے. ابھی آپ نے جیسے تذکرہ کیا, اچھا مجھے اس صف میں الحمدللہ اپنی جب میں سوسائٹی پہ نظر دوڑاتا ہوں, اس شہر میں رہتا ہوں, تو پڑھے لکھے اور جاہلوں میں کوئی فرق نظر نہیں آتا. بڑی معذرت کے ساتھ میرے والد ہمیشہ مجھے کہتے تھے کہ جب بھی اخبار پڑھو نا پوری پڑھو, خبر لو تو پوری لو, کم لینا نقصان دہ ہوتا ہے. جاہل ہیں آپ, کوئی بات نہیں, آپ جاہل ہیں, پڑھے لکھے ہو کے اگر آپ جاہل ہوں گے نا وہ زیادہ نقصان دہ ہے معاشرے کے. بالکل ایسا ہی. یار اتنی تلخ باتیں ہیں کہ بولتے ہوئے بھی ڈر لگتا ہے. آپ کو یاد ہے وہ کورٹ میں امریکہ کے جب وہ نجیب قاسی کا کیا بولا تھا اس نے, مطلب ایک بالحیث القوم کے لیے اس نے کہا کہ یہ وہ قوم ہے جو اتنے ڈالر پہ اپنی ماں کو بھیج دے. بتائیں, سخت بات ہے. مطلب اتنی سخت بات ہے کہ ہمیں اس کے اوپر سوچنا چاہیے کہ وہ کیوں بولا گیا. اندازہ لگائیں اس قوم کا. اور اس کی جو وہ ہے نا مطلب اسٹارٹنگ وہ ہمارے لیڈر سے ہو رہی ہے. اب میں تھوڑا سا پولیٹیکلی بات کروں گا, اور آپ کو پتہ ہے میں پارٹی بلونگنگ سے بات نہیں کرتا, میں ایک جنرل روز جو ٹی وی پہ سن رہا ہوں اس کے حساب سے بات کرتا ہوں. اور آپ سے ہماری بات بھی ہے کہ کرنٹ افیئرس کے پر کل کی جو موومنٹ تھی آئی ایس پی آر کی, اور اس کے بعد ہمارے کپتان صاحب کے جو انٹرویو تھے, میں حیران ہوتا ہوں کہ لوگ اس کو غور سے کیوں نہیں سن رہے. کپتان صاحب کہہ رہے ہیں کہ آئی ایس پی آر کا اپنا موقف ہے, کوئی موقف نہیں ہے, اور ایک آپ کمیٹی بنا دیں اور چیف جسٹس صاحب ایکشن لے لیں. میں پہلے بھی آپ سے کہہ چکا ہوں کہ اگر کوئی بن جائے, کوئی اس کی جی آئی ٹی بن جائے, تو کیا یہ سولجر بازار کا ایس ایچ اوز پہ انویسٹیگیشن کرے گا؟ کون کرے گا؟ آپ کی ہائی لیول کی جو ایجنسیز ہیں, آئی ایس آئی, آئی بی ایم آئی ہو گئے, وہ آلریڈی 1.5 مہینہ کر کے پھر اس این سی اے کی میٹنگ میں آئے تھے وہ, اور انہوں نے اپنی ساری فائنڈنگز دے دی تھی. اس کے بعد تو میرا خیال ہے شٹ اپ کال ملنی چاہیے, جسٹیفیکیشن نہیں ملنی چاہیے. میں حیران اس بات پر ہوتا ہوں. میں تو بالکل ایک آزاد اس کی حیثیت سے, میرا کام تو سوال کرنا ہے. لیکن جو بھی آپ نے بات کی ہے, میں آپ کی بات سے 100% اتفاق کرتا ہوں کہ اگر وہ کوئی بھی بیان دیتے ہیں بحیثیت ادارہ, وہ یہ دوسرے اداروں کی طرح نہیں ہے, بڑی تحقیق کے بعد اور بڑی ذمہ داری کے ساتھ بات کرتے ہیں. یاسر پورا ملک ڈیپینڈ کرتا ہے اس کے ادارے کے اوپر. اگر یہ کسی مصلحت کے تحت اس کانسپریسی کو چھپا دے گی فوج, تو آپ یقین کریں 10-15 سال بعد یہ اتنا باؤنس بیک کرے گی ہمارے لیے کہ یہ فوج کے ادارے پہ کالا دبا لگے گا. تو وہ اتنے بیوقوف نہیں ہیں, انہوں نے اچھی طرح سارا کیا. اور دوسری بات یہ کہ میں حیران ہوتا ہوں, بلکہ میں آج میسج دیتا ہوں اپنے چیف کو کہ شٹ اپ کال دو تم ان لوگوں کو جو تم پہ تنقید کر رہے ہیں نا, کچھ نہیں بولو انہیں, تم شٹ اپ کال دو جو تمہارے فیور میں آ کے بیٹھتے ہیں وہاں, تمہارے فوجی ریٹائرڈ آ کے بیٹھتے ہیں. آج بھی وہی الٹی باتیں کر رہے ہیں. ان کو
بتاؤ کہ تم ڈیفنس کے تجزیہ کار ہو, تمہارا پولیٹیکل اس سے کیا تعلق کیا ہے؟ تم جنرل ریٹائر ہوئے, تم بریگیڈیئر ریٹائر ہو, تمہارا تعلق کیا ہے پولیٹیکل اس میں آنے کا؟ اور اگر اتنی تمہاری نالج ہے پولیٹکس میں, یار میں موچی سے آپریشن کروا سکتا ہوں گائنی کا, اس کے لیے گائنیکالوجسٹ چاہیے. تو جو فوجی ہے اس کا کیا کام ہے پولیٹیکل اس کے اندر؟ اور ان کو شٹ اپ کال دیں کہ یہ تم کیا بولتے ہو ٹی وی میں آ کے یار, کہ 1 پیج 2 پیج 3. میں آپ کو اتنی خطرناک عمران نے کل بات کی ہے, اگر میرے یہ ریسٹین نہ کرے ہماری فوج تو میں سمجھتا ہوں کل عمران کو اٹھا لینا چاہیے تھا فوج کو. کل اس نے بولا ہے ٹی وی کے اندر بیٹھ کے کہ معیشت کے جو حالات تھے میں نے جا کے باجوہ کو بتایا, اور پھر میں نے شوکت ترین کو بھیجا کہ تم جاؤ ان کو بریف کرو کہ اگر میری گورنمنٹ ہل گئی تو یہ معیشت ڈیفالٹ پہ جائے گی, تو تم اس کے اوپر کچھ کرو. اس کا مطلب تم اس فوجی کمانڈ کو یہ ایڈوائز کر رہے ہو کہ تم ایسا کوئی الیگل کام کرو کہ یہ نو کانفیڈنس رک جائے. بتائیں کیسے روکتا باجوہ؟ باجوہ کے کورس کے اندر یہ لکھا ہے کہ وہ آگے نو کانفیڈنس روکے گا؟ اس کے حلف کے اندر لکھا ہے نو کانفیڈنس کو روکے گا؟ کیا طریقہ استعمال کرے گا باجوہ؟ وہ الیگل کام کروانا چاہ رہے تھے تم اس سے کہ جس کے اوپر آج تک ہماری فوج وہ داغ نہیں دھو سکی ہے کہ تم نے یہ کیا, الیکشن میں یہ کیا, آر ٹی ایس کیا. اب وہ ایک ادارہ نیوٹرل ہو گیا ہے, تم اس کو آن ایئر آ کے کہہ رہے ہو کہ میں نے ان سے کہا کہ اس کمپین کو روکو اور ورنہ معیشت برباد ہو جائے گی. یہ تو بڑا مطلب حیران ہو گیا کہ اس پہ شٹ اپ کال نہیں دے رہے. دیکھیں بات یہ ہوتی ہے کہ بڑی ذمہ داری کی بات ہے. اچھا یہ جس شٹ اپ عہدے کال پر جو ہے نا, آپ فائز ہیں نا, میں وہی عرض کرنے لگا ہوں سعید بھائی کہ آپ جس عہدے پر فائز ہیں اب بڑی سمجھداری سے فیصلے کر رہے ہیں. ان کی سمجھداری کی مثالیں دنیا دے رہی ہے. میں بالکل آپ کو ان بائسڈ اپنی اوپینین دے رہا ہوں. اوپینین نہیں ہے یہ, میں آپ کو وہ بتا رہا ہوں جو میں پڑھ رہا ہوں پوری دنیا میں, کہ بڑا سراہا جاتا ہے آپ کی فوج کے سربراہ کو کہ بڑی سمجھداری سے فیصلے کرتے ہیں. ہوتا ہے ہر معاملے آپ کو ڈونیشن نہیں ملتی جب تک آپ کا باجوہ جاتا نہیں ہے چائنا. تو اب جب اتنے ذمہ دار وہ ہیں تو پھر ان کو سوچنا چاہیے کہ یہ جو باتیں کر رہے ہیں اپنی فوج کے خلاف اور ادارے کے خلاف کر رہے ہیں, یہ سب کے لیے بڑا نقصان ہے. یاسر دیکھیں, اس 3 مہینے سے پہلے اللہ نے اتنا بڑا گولڈن چانس اس ادارے کو دیا تھا کہ انہوں نے اپنے 70 سال کا جو گن تھا وہ سارا لپیٹ دیا. اب آپ کو ایک آدمی سوائے عمران خان کے جو الٹی بات کر رہا ہے کہ تم الیگل غیر آئینی کام کرو, باقی ہر انسان یہ کہہ رہا ہے کہ اب ہماری فوج نیوٹرل ہے, جو ہو رہا ہے وہ ہونے دو. دیکھیں میں ایک بات عرض کروں گا, میں ظاہر دفاع کے لیے تو نہیں بیٹھا, لیکن میں جن چیزوں کا جائزہ لیتا ہوں, خبروں کو دیکھتا ہوں, اور کافی عرصے سے ظاہر ہے کہ ان معاملات کو دیکھ رہا ہوں, ہمیشہ بڑے توازن کو برقرار رکھا ہے. لیکن توازن اگر نہ برقرار رکھا جائے, میں بڑے دبے لفظوں میں بڑی کھلی بات کر رہا ہوں کہ اگر توازن برقرار نہ رکھا جائے تو پاکستان جیسے ملک کے اندر معاملات ایک دن میں کہیں سے کہیں چلے جائیں. میں آپ کو بتا رہا ہوں, اور اس کا سارا کمال, میں کھل کر تعریف کرتا ہوں کہ جس میں ان کا کمال ہے وہ فوج کا کمال ہے. آج آپ کی فوج نہیں ہے, بیلنس رکھا ہوا نہیں ہے. وہ جو بیلنس ہے نا آپ کے ملک میں, جو توازن رکھا ہوا ہے, یہ انہوں نے رکھا ہوا ہے. اب یہ بات اب اور میں یاسر آج ادھر سے ایک میسج دوں گا کہ فوج کا اسپوکس مین تو نہیں ہے کوئی, آئی ایس پی آر ایک چھوٹا سا ہوگا, مگر میں آج والنٹیئر کر کے آپ کے آن ایئر بولتا ہوں کہ مجھے بولیں میں اسپوکس مین بن کے ان کو سیدھا کروں کہ تم کیا بات کرتے ہو یار فوج کے لیے. تم نے اسپوکس مین وہ بٹھائے ہوئے ہیں, ایسے ایسے میں نے دیکھے لوگ جو آج بھی بیٹھ کے شیخ رشید جیسے گیٹ نمبر 4 کی اور اس کی بات نہیں, وہ تو اصل میں باجوہ ناراض ہو گیا تھا اس لیے عمران کو ہٹا دیا. واٹ ڈو یو مین؟ باجوہ کو کس لیے انوالو کر رہے ہو تم اس کے اندر یار؟ تم کیا بہت بڑی نالج رکھتے ہو؟ کچھ بھی نہیں ہے, زیرو ہوا میں باتیں کرتے ہیں, ہوا میں باتیں, بالکل بیس لیس باتیں کرتے ہیں. دیکھیں میں تو خیر یہاں پہ تو نہیں بٹھا سکتا, کوئی جب میں سوال کرتا ہوں تو پھر بڑا مشکل ہو جاتا ہے. آپ کو ذمہ داری دی گئی نا, سعید صاحب کو ایک ذمہ داری میں نے دی گئی تھی کہ آپ جناب ریلوے کے معاملات آپ دیکھ لیں, ورسٹ پرفارمنس. میں یہ کوئی ایسے اسٹیبلش نہیں کر رہا کہ کوئی سیاسی بیان ہو. میں آپ کو جتنے عرصے ان کے پاس یہ پورٹ فولیو رہا,
میرے پاس پوری ڈیٹیل موجود ہے، کتنے حادثات کتنے بجے ہوئے، کتنے لوگ زخمی شہید ہوئے، کتنے ٹریکس کو نقصان پہنچا. بالکل ایسا میں بیلنس شیٹ لے کر آ جاتا ہوں، میں آپ کو بتا دیتا ہوں پچھلے والوں کہ سے کتنی کمپیئر کر لیں. لائبلٹیز کتنی ہیں، کیا پرفارمنس رہی ہے. میں ایک ایک ان کا پرفارمنس کا ریکارڈ آپ کو دے دیتا ہوں. میں وزیر موصوف کو بٹھا کے جو سابق تھے ان سے پوچھ لوں کہ اگر انہوں نے یہ ڈیلیور میں کیا آپ کو تھا. ایک آن ایئر بات بتا دوں، دنیا میں جو ٹرین سسٹم چلتا ہے نا، یہ لاس میں چلتا ہے. جی صرف اس کے اندر ایک آمدنی کا ذریعہ ہوتا ہے جب یہ مال گاڑی چلتی ہے. یہ آپ نے بالکل ٹھیک ہے. یہ آتے ہی جس دن آیا آتے ہی پیسنجر ٹرینیں سٹارٹ کر دیں میاں والی کے لیے، یار وہ لاس میں چل رہی ہے. سر میں آپ کو پہلی اس کو میٹنگ کا بیس حال نہیں سنا سمجھ دیتا کے ہوں. ریلوے کو چلانا کیسے. میں آپ کو پہلی میٹنگ کا حال سنا دیتا ہوں. جب ان کو بٹھایا گیا، جب ان کو پورا بورڈ بیٹھا تھا، سارے ڈائریکٹرز اس میں بیٹھے ہوئے تھے، سب بیٹھے ہوئے تو وہاں جا کر یہ ظاہر ہے کہ بڑے عرصے کے بعد دوبارہ وزارت ملی تھی، اس میں آئے تھے. کبھی سوچا تو نہیں ہوگا کہ زندگی میں دوبارہ کبھی یہ منصب ملے گا. تو وہاں جا کے جتنے بھی سینئر آفیسرز تھے، انہوں نے جب ان کو بریف کرنا شروع کیا تو وہاں کو ان کو یہ کہہ دیا کہ مجھے رضیہ بٹ کے ناول جو ہے وہ نہ سناؤ، سیدھی سیدھی بات کرو، مجھ سے نہیں ہوتا. لوگ اٹھ کے چلے گئے تھے. لوگوں نے چھٹیوں کی درخواستیں دے دی تھی کہ ہم ان کے ساتھ کام نہیں کر سکتے. یہ ریکارڈ کے اوپر بات موجود ہے. جی کیا ایسا نہیں تھا؟ یہ ڈینائی کریں کہ یہ ایسی بات نہیں تھی. میں ریلوے کے آفیسرز کو آپ کے سامنے بٹھا دیتا ہوں. یار روڈ پہ کھڑے ہو کے تقریر لوگوں نے کرنا چھٹیوں کی اور درخواستیں دی ہیں، ہر ادارے میں سے چھٹیوں کی درخواستیں آئی ہیں. انہوں نے کہا ان کے ساتھ ہم کام کرنے کے لیے تیار نہیں. بالکل پہلے ویک ہی بوم بن گیا تھا. یہ اس قسم کے اگر لوگ اگر اس قسم کے ہوسٹائل ایٹیٹیوڈ کے ساتھ اگر ان جگہوں پر اور بیٹھیں گے. میں آپ کو جو بات کہتا ہوں بار بار کہ اس پارٹی کا جو ڈاؤن فال ہے نا، جی اس کی وجہ ہی یہی ہے. دیکھیں دنیا کی ایک بہت بڑی سینگ ہے، ایکسیپٹینس از 50% ریمیڈیز. جب آپ کی کوئی برائی کو، کوئی غلطی کو آپ ایکسیپٹ کر لیتے ہیں نا، تو آدھا تو آپ کا کریکشن وہیں ہو جاتا ہے اور آدھا پھر آپ کو کرنا ہوتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. ان کے ساتھ پرابلم یہ ہے کہ ڈینائل فیس میں وہ ڈیٹا رات دن بتا رہے ہیں کہ جیسے معیشت بہت اچھی چل رہی ہے. بیس لیس ہے. بیس لیس. اور میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ ہمارے اداروں کے اسپوکس مین نہیں ہیں، اس لیے ایسی پرابلم ہو رہی ہے کہ وہ نہیں بتا پا رہے. یہ کنفرم بات تھی کہ اگر یہ 2-3 مہینے اور رہ جاتا، میں اس کو بھی چھوڑ دوں. آج میں آپ سے کہتا ہوں اس سے زیادہ ورسٹ سچویشن کیا بینکرپٹ ہو گئے تھے ہم. اور مجھے بتائیے کہ اگر چلیں لیٹ سے آج یہ ساری جو پارٹیاں لگی ہوئی ہیں یہ ہٹ جائیں، ڈو یو تھنک کہ عمران کو حکومت دینی چاہیے؟ آپ بالکل نیوٹرل ہو کے بات بتائیں. مطلب آپ خود اندازہ لگائیں کہ قوم کو آپ کہاں لے جا رہے ہیں. میں وہ دیکھ رہا تھا اس دن میں اسٹیٹمنٹ، وہ ہمارے ایک بڑے اچھے اینکر ہیں، وہ اس بارے میں وہ سوال کر رہے تھے. انہوں نے کہا آپ ایک جلسے میں کھڑے ہو کے آپ نعرہ لگاتے ہیں، آپ بڑے بلیسڈ ہیں کہ آپ کا فالوور جو ہے نا وہ آپ سے سوال نہیں کرتے. آپ نے کہا کہ میں 92 میں نیوٹرلز کو لے کر آیا تھا جس کی وجہ سے گیم جو ہے وہ ٹرانسپیرنٹ ہوا. پھر اگلے جلسے میں آپ کھڑے ہو کر کہتے ہیں کہ جو نیوٹرل ہے، نیوٹرل ہونا جو ہے وہ ایک گالی ہے. تو کہہ رہا ہے آپ تو بلیسڈ ہیں کہ آپ کے پاس جو آپ کو بلائنڈلی فالو کرتے ہیں وہ آپ سے سوال نہیں کرتے ان ساری چیزوں آپ یقین کریں میں تو بہت انٹرنل اندر بیٹھا تھا. میں آج فیس کرتا ہوں اور اس وقت فیس کرتا تھا کہ میں حیران ہوتا تھا کہ ایک سفید چیز کو وہ کالا بول رہا ہے اور سارے لوگ بول رہے ہیں ٹھیک بول رہے ہیں. مطلب اس عجیب ٹائپ کے فالوور ہیں اس کے کہ جن کو مطلب میں ایک تنظیم کراچی میں بھی تھی، اس سے بھی ورسٹ فالوور ہیں. یقین کریں میں تو بالکل قریب سے دیکھا ہے سب کو. میں اندازہ بات کل میری رات کو ایک ڈنر پہ تھے، مجھے کہنے لگے یار تم تو بس اس کے بکس میں بات کرتے ہو. میں نے کہا کوئی 4 ایسے فیگر مجھے بتا دیں معیشت کے، اور خود وہ سرٹیفائیڈ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ، 18 سال انہوں نے سعودی عرب میں ارامکو میں جاب کی، اتنے ہائی لیول کے آدمی. میں نے کہا آپ فائنینس کے آدمی ہیں یار، آپ مجھے بتا دیں کہ کہاں کھڑے تھے ہم جس دن یہ ہٹا. میں نے کہا اگر یہ سمجھدار تھا، ملک کے مفاد میں تھا، تو اس کو 4 سے زیادہ اپنا جی ڈی پی نہیں بڑھانا چاہیے تھا. اگر یہ 4 پہ رکھتا ہم بینکرپسی سے بچ جاتے. اس نے جو 6 کا ایک ڈرامہ کیا، اس کی وجہ سے کیا ہوا کہ آپ نے امپورٹ دبا کے کی اپنی انڈسٹری کو چلانے کے لیے، اور آپ کے ڈالر ختم ہو گئے اور آپ بینکرپسی پہ چلے گئے. یہ آتے انہوں نے 7 کیوں نہیں بول دیا؟
انہیں سمجھ تھی, جی. بلکہ یہ 5 سے بھی نیچے گرائیں گے, میں آج آپ کو بتا دوں یہ سلو ڈاؤن کریں گے معیشت کو, تاکہ آپ پہلے ایک دفعہ ریزرو کو اسٹرانگ کریں. یہ بیسک کانسیپٹس ہیں. یہ بڑی اس کی آسان سی مثال یہ ہے کہ جب گاڑی کو آپ مسلسل اسپیڈ دیتے رہیں, جب وہ اوور لیپ ہو جاتی ہے, ہیٹ اپ ہو جاتی ہے, تو اس کے بعد اس کو کول ڈاؤن کرنا پڑتا ہے. یہ بالکل آسان مثال اس کی. اور یہ شوکت ترین نے پچھلے سال اگست ستمبر میں خود میٹنگ میں کہا کہ ہمیں سلو ڈاؤن کرنا پڑے گا. باتیں کر رہے ہیں, میں تو ان کو یہاں تو خیر نہیں آئیں گے کیونکہ یہاں تو مشکل سوال ہوں گے, لیکن وہ اپنا جو ان کا ایک ذاتی چینل ہے جس کے اوپر صبح سے شام تک ان کی خبریں چلتے ہیں, ان کے ترانے چلتے ہیں, وہ وہاں پر بیٹھ کے وہ اسٹیٹمنٹ کھڑے ہو کر دے رہے تھے کہ پہلے وہ کہتے تھے ہم نے 8,000 جمع کیے, پھر وہ 7,000 پہ پہنچے, کل وہ کھڑے ہو کے کچھ اور ہی فیگرز بتا رہے تھے. میں یاسر 4 فیگرز آپ کو عوام کے لیے بتا دیتا ہوں. جس وقت نواز شریف کی 2018 میں گئے تو ہمارا جی ڈی پی تھا 5.8 پہ انہوں نے چھوڑا تھا, اور جی ڈی پی تھا 325 ارب کا. ٹھیک ہے, پہلے سال, اور میرے پاس آج مجھے وہ ویڈیو مل گئی جس میں شیخ رشید ریلوے کا منسٹر اپوائنٹ ہوا تھا, اور اس نے ایک پریس کانفرنس کی. وہ میں بولیں گے تو آپ کو دے دوں گا, آپ اپنے ٹی وی میں میری اس کے ساتھ ریکارڈ موجود ہے, ریلوے کا سارا ریکارڈ میں نے نکالا ہے. پہلے سال, ابھی کووڈ شووڈ کچھ نہیں آیا تھا, پہلے سال جو انہوں نے جمپ پیچھے مارا ہے پانی کے اندر, وہ -0.4 پہ گئے, اور معیشت آپ کی چلی گئی 246 کے اوپر, اور پھر اس کے بعد تھوڑا سا امپروو کر کے 276 پہ آئے, 296 پہ آئے, اب 96 پہ, 296 پہ. ابھی بھی آپ کم از کم نہیں تو 40 ارب جی ڈی پی سے پیچھے ہیں. آپ 6 کیا, آپ 50 کر لیں. ابھی آپ ایک سوئمنگ پول کے اندر 10 فٹ اندر گئے تھے, ابھی 8 باہر نکلے بیس لائن سے. یہ بات, اور جو یہ اس کا 6 ہوا ہے نا یاسر, میں نے آپ کو بتایا تھا ہر 10 سال بعد انڈسٹری کی ایک ری بیس کرتے ہیں. وہ ری بیس جب انہوں نے کیا تو کچھ انڈسٹری ہٹ گئیں, کچھ آ گئیں, اس کی وجہ سے ان کا جو 5.2 تھا وہ 6 پہ چلا گیا. جو پچھلی گورنمنٹ کے 5.8 تھے نا, وہ 6.7 پہ چلے گئے. یہ کہہ رہے تاریخ کا 6 آ رہا ہے, ایسا نہیں ہے. آپ اگر 2018-17 کا دیکھیں تو وہ 6.3 اور 6.4 پہ گئے اس ری بیس کی وجہ سے. اور جی ڈی پی کو ایک سسٹینیبل انداز میں بڑھانا ملک کے مفاد میں ہوتا ہے. دیکھیں کیا بولا کل متا نے کہ جی ڈی پی بڑھانے سے کوئی فائدہ نہیں ہے, ہمیں وہ جی ڈی پی بڑھانی ہے, وہ اپنا ریونیو لینا ہے جو سسٹینیبل ہو, ریئلسٹک ہو. سب سے زیادہ ضروری یہ ہے کہ میں اور نمبرز سیم وے میں آپ کو بتا دوں, جو یہ رات دن کہتے ہیں نا کہ ہم نے ریونیو جمع کیا, یہ ریونیو ایسی مثال ہے کہ میں بولوں کہ 2017 میں پاکستان کی آبادی 2 کروڑ تھی, اور 2018 میں پاکستان کی 2.5 کروڑ ہوگی, کمال ہو گیا. وہ تو ہونا ہے, بڑھنا ہے. دیکھیں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ سرداری کو جب ملا 1.1 ٹریلین پہ ملا, اس نے 20% سے 5 سال میں 2 ٹریلین پہ لے گیا, اور 2 ٹریلین والا نواز شریف 4 ٹریلین پہ لے گیا. اس کو 4 ٹریلین والا 8 پہ لے کے جانا چاہتا تھا, اس نے 5.8 پہ چھوڑا. ہمیں 2 ٹریلین کا لاس دے کے گئے ریونیو میں. دیکھیں پہلا جمپ میں انہوں نے 7.2 پہ لے گیا, اگلے سال آپ دیکھیے گا یہ میکسیمم 8.5 پہ لے کے جائیں گے. 20% سے اگر ریونیو آپ کی گروتھ نہیں کر رہی تو سمجھ لیں ملک بربادی کی طرف جا رہا ہے. یہ سمجھتے نہیں ہے, اتنی چھوٹی بیسک بات ہے. بیسک بات, ٹھیک ہے سعید بھائی. باتیں تو بہت ساری تھی, لیکن ابھی کیونکہ معاملہ ایسا تھا اور اکانومی کے اوپر ہم نے جو وہ بات کی ہے, کچھ معاملات کے اوپر یقیناً بہت سارے معاملات ہیں, انشاءاللہ زیر بحث آئیں گے, آپ کو زحمت دیتے رہیں گے, اور ان معاملات پر انشاءاللہ آگے بھی گفتگو ہماری ہوتی رہے گی. ایک بریک کا یہاں پر وقت ہو رہا ہے, اور بریک کے بعد جو دوسرا ہمارا سیگمنٹ ہے اس کی طرف ہمیں جانا ہوگا, اور یہ سلسلہ پروگرام کا جاری رہے گا. آپ دیکھتے رہیے پروگرام گڈ مارننگ کراچی.